बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना ज़हीर। आज 17 जुलाई दुनिया भर में आलमी तौर पर इंटरनेशनल जस्टिस डे या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के हवाले से जाना जाता है। इस दिन की इंसाफ के हवाले से क्या अहमियत है और आलमी तौर पे ये क्यों मनाया जाता है, इसी सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में एडवोकेट अब्दुल्ला मोहसिन साहब। एडवोकेट अब्दुल्ला मोहसिन साहब ह्यूमन राइट्स लॉयर भी हैं और उनकी गहरी नज़र है इंटरनेशनल लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इंटरनेशनल लॉ के उस्ताद भी हैं। वेलकम टू अवर शो सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इंसाफ के हवाले से आलमी दिन है और ये इंटरनेशनली मनाया जाता है, दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक इसको मनाते हैं, तो इस दिन की क्या अहमियत है, इसको मनाने की क्या वजूहात हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी बताइएगा। देखें, इंटरनेशनल लॉ में कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कि आलमी हैं, जो कि एप्लीकेबल हैं ओवर ऑल द डोमेस्टिक लीगल सिस्टम्स, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस में एसेंशली इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को सेलिब्रेट किया जाता है और देखा जाता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ इन प्रिंसिपल्स को वायलेट किया जाता है और कैसे मेक श्योर किया जा सकता है कि इन्हें बेहतर तरीके से इन्फोर्स किया जा सके। सही। तो इसके हवाले से हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो क़याम है वो क्यों पेश आया और ये कब से जो है, ये कह रहे हैं रोम टेरिटरी के बाद से इसकी अहमियत में इजाफा हुआ और बहुत सारे ममालिक इसका हिस्सा हैं। तो इसके बारे में बताइएगा, कौन से ममालिक हिस्सा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का और ये किस तरह से वर्क करती है इंटरनेशनल। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वजूद में आया 1998 में थ्रू रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इससे मुराद ये है कि बहुत सारे ममालिक ने इसे साइन किया था, इसे अडॉप्ट किया हुआ है और 2002 में ये फंक्शनिंग यानी फंक्शनल हो गया था। इसकी तारीख ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अट्रॉसिटीज़ कमिट की गई, अट्रॉसिटीज़ जिन्हें हम इंटरनेशनल क्राइम्स कहते हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स वो जराइम हैं जो कि बड़े पैमाने पे कमिट किए जाते हैं और जिनमें जैसे जेनोसाइड है, वॉर क्राइम्स है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जो कि सिविलियंस के खिलाफ किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रोह के खिलाफ किए जा सकते हैं, जंग के दौरान किए जा सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो ये क्राइम्स कमिट किए गए थे ज्यूस के खिलाफ, जेनोसाइड जैसे कमिट किया गया था, तो उसके बाद इंटरनेशनल पावर्स ने इकट्ठा होके ट्रिब्यूनल्स कायम किए। जर्मनी में भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, टोक्यो में भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिसमें इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट किया गया, उन इंडिविजुअल्स को जो कि मुलव्वस थे इन जराइम में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अच्छा, उन ट्रिब्यूनल्स ने जो फैसले दिए उनमें से कुछ बुनियादी असूल निकाले गए। उन असूलों में से एक बहुत अहम असूल है इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अब फर्द को भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए। उससे पहले सिर्फ रियासतों की जिम्मेदारी को मद्देनजर रखा जाता था। तो उसके बाद बेशुमार और ऐसे वाक़यात हुए, जैसे बोस्निया में जेनोसाइड हुआ, वॉर क्राइम्स हुई, जैसे रिवांडा में क्राइम्स कमिट की गई थी, तो उन पे भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। लेकिन इवेंचुअली फिर रोम स्टैट्यूट साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया 1998 में। अब ये एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, नेदरलैंड्स में। इसकी जुरिस्डिक्शन है इज कन्फाइंड टू इंटरनेशनल क्राइम्स। इंटरनेशनल क्राइम्स, जैसे मैंने भी आपको बताया, वो बहुत हीनस अट्रॉसिटीज होती हैं, ऐसे जराइम होते हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पे कमिट किए जाते हैं और फर्द को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसे ट्राई किया जाता है, उसके खिलाफ सबूत लाए जाते हैं, उसे इवेंचुअली कन्विक्ट किया जाता है अगर वो साबित हो जाए। तो कन्विक्शंस भी हुई हैं कुछ लोगों की इस लिहाज से। तो ये सिलसिला, यानी ये पहले कहा गया था, ये कुछ लोगों का कहना है कि ये ज़बरदस्ती जो है आप पे लागू किया गया है कि आप इसका हिस्सा हों, जैसे पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। आप इसके बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान क्यों नहीं है इसका हिस्सा। पाकिस्तान सबसे पहली बात, इंटरनेशनल लॉ में किसी भी ट्रीटी का ज़बरदस्ती हिस्सा आप नहीं बन सकते, ठीक है। आप साइन करते हैं, फिर आप रेटिफाई करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने ना इसे साइन किया है, रेटिफाई तो दूर की बात है।
تو امریکہ نے بھی سائن نہیں کیا ہوا. امریکہ نے سائن کیا تھا ایک دور میں لیکن سگنیچر واپس لے لیا. امریکہ نے ریٹیفائی نہیں کیا. اسرائیل نے بھی اسے سائن اور ریٹیفائی نہیں کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ممالک کو, بعض ریاستوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی ریاستی جو ادارے ہیں, اسٹیٹ آرگنز, وہ اس کی زد میں نہ آ جائیں. امریکہ مثال کے طور پہ افغانستان میں کافی ایکٹیو تھا, ملوث تھا جنگ میں, اور عراق میں بھی ملوث تھا, اور اسے لگا شاید اس کی فوج کے جو لوگ ہیں, اس کے آرمی آفیسرز ہیں, فوجی ہیں, اس کے جو ملٹری پرسنلز ہیں یا اسٹیٹ آفیشلز ہیں, وہ کسی طرح انٹرنیشنل کرائمز کی جورسڈکشن میں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن میں نہ آ جائے, ان پہ ایسے الزام نہ لگ جائے, انہیں پروسیکیوٹ نہ کیا جائے. اس سے پھر ریاست کی بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آئی تھنک اسرائیل نے, پاکستان نے انہی خدشوں کی بنیاد پر یا یہ ٹریٹی کو شاید سائن نہیں کیا. تو یہی خدشات ہوتے ہیں ریاست کو. اچھا, یہ ہے کہ پاکستان جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو پاکستان کا جو نمبر ہے بہت ہی لو اس میں پروفائل میں آتا ہے. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں جو ہیں, اور پاکستان میں جو ہے کس طرح سے اس کو بہتری کی طرف دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انٹرنیشنل لا میں ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا دو طرح کے ذمہ داریاں ڈالتا ہے ریاست پہ. سب سے پہلے تو ہے دی obligation ٹو ناٹ ٹو کمٹ وائلیشنز آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست خود انسانی حقوق کی پامالی نہ کرے. کون سے انسانی حقوق؟ جو کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز میں شامل ہے جن کا نام, اور جو کسٹمری انٹرنیشنل لا میں شامل ہے. جیسے انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے, انٹرنیشنل covenant for civil and political rights ہے, انٹرنیشنل covenant for economic, social and cultural rights ہے, پھر جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز ہیں. ٹھیک ہے, ان میں جو رائٹس ہے ریاست نے انہیں وائلیٹ نہیں کرنا, اور ریاست نے میک شور کرنا ہے, یہ دوسری آبلیگیشن ہے کہ ریاست نے میک شور کرنا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ان رائٹس کو وائلیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, اب پاکستانی جو ریاست ہے, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ریاست خود انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث رہی ہے تاریخی طور پہ اور آج بھی. جیسے انلیگل ڈیٹینشن ہے, کسٹڈیل ٹارچر ہے, ڈس اپیئرنس آف پرسنز ہے, میڈیا کے بلیک آؤٹس ہے, سینسرشپ ہے, فریڈم آف اسپیچ کی وائلیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو پاکستان ریاست ہے وہ اپنی دوسری آبلیگیشن کہ جو تھرڈ پارٹی کو وائلیٹ کرنے سے روکنے میں بھی ناکام رہی ہے. یعنی کہ کوئی بھی گروپ اٹھتا ہے اور وہ مائنورٹیز کے گھر جلا دیتا ہے یا ان کے خلاف وہ احتجاج شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اٹھ کے بلاسفیمی کیس فائل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ٹھیک ہے, کلین انوائرمنٹ ہے, اس میں بھی ریاست ناکام رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہوتے ہوئے یہ چیز کوئی اتنے سرپرائز کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا پاکستان کی رینکنگ ہے بہت لو ہے. صحیح, تو لگتا نہیں ہمیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے عالمی طور پہ جو ہے اپنی جو ہے وہ معلومات شیئر کر سکیں, یا پھر جو ہمارے جو مسئلے مسائل آتے ہیں, جو ہمارے جو مجرم ہیں ان کو ہم بہتر جو ہے وہ متاثرین کو بہتری وہ دے سکیں. پاکستان دیکھیں, ایک تو فرق ہے انٹرنیشنل کرائم میں اور ہیومن رائٹس وائلیشن میں. ٹھیک ہے, پاکستان بن بھی جائے نا ICC کا حصہ, تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک کہ جو کہ پاکستان کے اسٹیٹ آفیشلس کو یا کسی پرسن کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جس کے ذریعے اسے لے جایا جا سکے یا لے جانے کی ضرورت بنے. ٹھیک ہے, ہاں, ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں شاید. ٹھیک ہے, یا پاکستان میں اگر کوئی ایسی اٹراسٹی ہوئی ہے یا ریاست نے کمٹ کیا یا کسی شخص نے کمٹ کیا تو اسے وہاں پہ لے جایا جا سکتا ہے. یا اگر پاکستانی کسی شخص نے کسی ایسی ریاست میں جا کے کرائم کمٹ کی گئی ہے جہاں پہ اس ریاست نے ICC کا اسٹیچوٹ سائن کیا تھا اور ریٹیفائی کیا تھا, تو وہاں پہ ICC کی جورسڈکشن بن جاتی ہے. یہاں پہ جو معاملہ زیادہ ہے نا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کو یوزلی ڈومیسٹک کورٹس ڈیل کرتے ہیں, جو عدالتیں ہوتی ہیں آپ کے ملک کی اندرونی عدالتیں. اگر کسی دوسرے ملک میں وہ کرائم کمٹ کی جائے گی تو اس ملک کے ڈومیسٹک عدالتیں
ڈومیسٹک کورٹس ہیں اس سے ڈیل کرے گی. پاکستان میں کیے جائیں گے تو پاکستان کی اپنی عدالتیں اس سے ڈیل کریں گی, ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی عدالتیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ڈیلے کا سسٹم ہے, اس میں جو ہمارا جو مسئلہ ہے کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے, اور جو لا انفورسمنٹ کی پوری مشینری ہے, جو ٹولز ہیں, وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں یا اسٹیٹ کے ہاتھ میں, وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرتی ہے. جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. پچھلے 10-15 سالوں میں ہماری عدالتوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جن میں ہیومن رائٹس کو تفصیلی طور پہ ڈیفائن کیا ہے. اس کے بعد پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلیز نے ان ہیومن رائٹس پہ قوانین بھی پاس کیے ہیں. تو قوانین موجود ہیں, ہمارے پاس ججمنٹس موجود ہیں, لیکن ان کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی. کیونکہ ہماری جو لا انفورسمنٹ کی مشینری ہے وہ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے, وہ انیفیشینٹ بھی ہے, کرپٹ بھی ہے, اور بعض اوقات وہ ریاستی جبر کا ٹول بھی بن جاتی ہے. یہ تو ہمارے پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی. اب یہ جو انٹرنیشنل جسٹس ڈے ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو قواعد ہیں وہ آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا ہیں, کیا یہ جو ممالک شامل ہیں ان کو کون سی چیزیں فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں رہنے کے لیے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ وہ انٹرنیشنل کرائمز تک محدود ہے. انٹرنیشنل کرائمز جیسے جینیسائڈ ہے, وار کرائم ہے, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ریاست سائن کرتی ہے اور پھر ریٹیفائی کرتی ہے وہ اس پہ جورسڈکشن بن جاتی ہے اور اس کے شہریوں پہ جورسڈکشن بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جنہوں نے بھی وہ سائن کیا ہے یا ریٹیفائی کیا ہے ان پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میک شور کرے کہ وہ ان انٹرنیشنل وہ جو بڑے جرائم ہیں وہ نہ کمٹ کرے, اور وہ میک شور کرے کہ کوئی اور بھی کمٹ نہ کرے. اچھا, اس حوالے سے کوئی مشہور کیس آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے جو آئی سی سی نے کور کیا ہو کرمنل کورٹ کے بارے میں؟ دیکھیں, آئی سی سی میں جو بوسنیا میں جب یوگوسلاویا ڈسنٹیگریٹ ہوا تھا 90s میں, تو بوسنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف جینیسائڈ ہوا تھا تو اس میں اس کے جو ملزمان تھے انہیں پروسیکیوٹ کیا گیا, اور ان میں سے کچھ کو پھر کنوکٹ بھی کیا گیا. یہ کیا گیا تھا بائی دی آئی سی ٹی وائی, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ٹریبیونل فار یوگوسلاویا, ٹھیک ہے. وہ ڈفرینٹ ہے آئی سی سی سے, ٹھیک ہے. اور آئی سی سی میں افریقہ میں جو کیسز اٹھتے ہیں جینیسائڈ کے, یعنی کہ کوئی جنگ ہوتی ہے, خانہ جنگی کی سچویشن ہوتی ہے, ایک گروہ اٹھتا ہے اور پورے کے پورے گاؤں جلا دیتا ہے وہ, یا ڈسپلیس کر دیتا ہے لوگوں کو, یا بڑے پیمانے پہ ایک ایتھنک کلینزنگ ہوتی ہے. ایتھنک کلینزنگ سے مراد ایک مخصوص گروہ کو اس کی نسل کی بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا ہے, یا ریپ کر دیا جاتا ہے, یا ٹارچر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے کیسز کو آئی سی سی میں لے جایا جاتا ہے, وہاں پروسیکیوٹر آفس اسے انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اور پھر انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو ایویڈنس آتی ہے اس کی بیسس پہ پروسیکیوشن چلائی جاتی ہے, اور پروسیکیوشن جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے ایویڈنس کی بیسس پہ پھر اسے کنوکشن ہوتی ہے, اور پھر انٹرنیشنل جیلز بھی موجود ہے انہیں رکھنے کے لیے. صحیح. اچھا, ابھی ایک جو ریسنٹ کیس ہے پیوٹن کے حوالے سے ہے کہ 2023 میں یہ جو روس کو جو ایلیگیشن فیس کرنی پڑی, تو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے گا کہ ابھی تو یہ کیس چل رہا ہے آئی تھنک نا, تو آپ کے خیال میں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیا جو متاثرین ہیں؟ جی, فائدہ تو ہو سکتا ہے. پیوٹن پہ اگر آئی سی سی کی بات کی جائے تو پیوٹن پہ وار کرائمز کی ایلیگیشنز لگائی جا سکتی ہیں. وار کرائمز کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ جنگ کے دوران سویلینز کو اور سویلین آبجیکٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں, انٹرنیشنل لا آف وار ہے جسے آئی ایچ ایل کہا جاتا ہے. آئی ایچ ایل میں رول یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ آپ نے جنگ کے دوران سویلینز کو جو کہ نان کمبیٹنٹس ہوتے ہیں, جو جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے, جنگ کا حصہ نہیں ہوتے, یا کسی بھی شخص کو جو جنگ کا حصہ نہیں ہے, اسے آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. پیوٹن نے سب سے پہلے تو انٹرنیشنل جو یو این چارٹر ہے اسے وائلیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, یوز آف فورس کر کے غیر قانونی طور پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یوکرین میں سویلین آبجیکٹس اور سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ریسنٹلی اس نے ڈیم کو ٹارگٹ کیا. ڈیم ایک وائٹل انفراسٹرکچر کا حصہ ہے. اب کوئی بھی ایسی چیز جو کہ سویلین سروائیور کے لیے یا ان کے زندہ رہنے کے لیے یا ان کے روزمرہ کی زندگی کے لیے کوئی بھی چیز ضروری ہو, جیسے واٹر سپلائی ہے, ٹھیک ہے, جیسے الیکٹریسٹی ہے, انٹرنیٹ ہے, فوڈ سپلائی ہے, اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا,
یا اسے روکا نہیں جا سکتا. تو پیوٹن نے ایک ڈیم پہ اٹیک کیا, اسے تباہ کرتے, جس کی وجہ سے جو قریبی گاؤں تھے, قریبی علاقے تھے, ان پہ سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے, تو پیوٹن کو پروسیکیوٹ کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, کیونکہ وہ ایک ورلڈ پاور ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے خلاف جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو ٹرمپ کی حکومت نے جو آئی سی سی کے پروسیکیوٹر تھی اس وقت, ان پہ سینکشنز لگا دی, پابندیاں لگا دی, جس کی وجہ سے اب آئی سی سی امریکہ کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں کھولتا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو رشیا ہے, رشیا اور پیوٹن ہے, وہ ایک سپر پاور ہے. ٹھیک ہے, اور سپر پاورز اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں جو کہ پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل کورٹس کو پریشرائز کر سکے, تاکہ میک شور کرے تاکہ ان کے فیصلوں پہ کوئی عمل نہ کیا جا سکے. تو مجھے تو فی الحال ایسا ہوتا نظر آتا ہے. صحیح. اچھا, ایک اور دن بھی منایا جاتا ہے انٹرنیشنل سوشل جسٹس ڈے اور انٹرنیشنل جسٹس ڈے, اس کے بتائیں گے ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے ویسے؟ میں آپ کو, کیونکہ یہ دونوں ہی انصاف کے حوالے سے ہیں. جی, انصاف کے حوالے سے تو ہے, لیکن کانسیپٹ سملر ہے. دیکھیں, سوشل جسٹس از creating social equality in a society. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول پہ دو طرح کے رائٹس ہیں, ایک تو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں جس میں فریڈم آف اسپیچ ہے, رائٹ ٹو لبرٹی ہے, freedom to practice religion ہے, freedom to assembly ہے, freedom of association ہے. یہ پولیٹیکل رائٹس ہیں, سیاسی حقوق انہیں کہا جاتا ہے. ہمارے آئین میں بھی ان سیاسی جو رائٹس ہیں, حقوق ہے, ان کا ذکر ہے, انہیں گارنٹی کیا گیا. دوسری طرف ہوتے ہیں سول, اکنامک, کلچرل اینڈ سوشل رائٹس. اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, ایکسیس, رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر ہے. ٹھیک ہے, رائٹ ٹو ایڈیکویٹ لیونگ ہے. ٹھیک ہے, اب انہیں یہ وہ رائٹس ہیں جنہیں سیاسی حقوق نہیں کہا جاتا, لیکن انہیں اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے آپ کو سیاسی حقوق کے ساتھ ساتھ ان سوشل, اکنامک اور کلچرل رائٹس کو انفورس کرنے کی بھی ضرورت ہے. اوکے, اب آپ انٹرنیشنل جسٹس ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو, کہ کیونکہ پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ عالمی طور پہ پھر بھی منایا جاتا ہے, تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے, اپنی کوئی آخری بات بتانا چاہیں گے جو ریپ اپ کرنا چاہیں گے آپ اس ٹاپک کو؟ پاکستان تو آئی سی سی کا حصہ نہیں ہے, لیکن پاکستان, I'm sure پاکستان انٹرنیشنل جسٹس ڈے تو منائے گا. ٹھیک ہے, اب ریاست منا رہی ہوگی انٹرنیشنل جسٹس ہے, لیکن ریاست خود سب سے بڑی وائلیشنز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ریاستی اداروں کو اب احساس کرنا چاہیے, اور جو گورنمنٹس اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں انہیں احساس کرنا چاہیے اور ریفارمز کی طرف جانا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے ایسنشلی. اوکے, اور آپ کے خیال میں پاکستان کو اندازاً ہم کون سے چھوٹے اسٹیپس لیں کہ ہم تقریباً کہہ سکیں کہ سال 2 سال بعد پاکستان ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ بہتر ہو جائے؟ دیکھیں, سال 2 سال بعد یا 5 سال ہم کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ جو کانسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق چلیں نا. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہیز بین وکٹم آف گریو وائلیشنز. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ تو اسے اس کا مذاق بنایا گیا, اسے وائلیٹ کیا گیا. تو اب جو آئین میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق چلے, اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو عدالتی فیصلے آتے ہیں ان کا احترام کیا جائے, انہیں انفورس کیا جائے, نہ کہ آپ ان فیصلوں کو مذاق بنا دیں, نہ کہ آپ ان کے جو ان فیصلوں کو ردی کا حصہ بنا دیں. ٹھیک ہے, تو جو عدالتی فیصلے آئیں انہیں تو آپ فائنل ورڈ سمجھیں اور انہیں انفورس ہونے دیں, اور جو اسٹیٹ مشینری ہے اور وہ جو لا انفورسمنٹ کی مشینری ہے انہیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے, یعنی دیا جائے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ پولیٹیکل ٹولز نہ بن جائیں اور انفیکٹو نہ ہو جائے, کرپشن اور انیفیشنسی کا ذریعہ نہ بن جائے, اور لوگوں کے پاس ایک راستہ ہونا چاہیے کہ اگر ریاست ان کے رائٹس وائلیٹ کرے یا کوئی اور کر رہا ہے ان کے رائٹس وائلیٹ, تو عدالتوں کی طرف جا سکیں, اور عدالتیں آزاد ہوں, ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ انہیں قانون کے مطابق انصاف دے سکیں اور وہ ان فیصلوں کو انفورس کروا سکیں. پھر
جی جیسا کہ آپ نے جانا اس دن کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ عبداللہ محسن صاحب، جنہوں نے انٹرنیشنل جسٹس ڈے کے حوالے سے ہمیں تفصیل سے آگہی دی اور اس دن کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گی۔ اللہ حافظ۔